बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद और इसका जुड़वां शहर रावलपिंडी बड़े अहम शहर हैं। इन दोनों की फ़ज़ा इस वक्त बड़ी गैर यकीनी से दुचार है। एक हलचल सी मची हुई है, क्या होगा। नोटिफिकेशन को लेकर क़यास आराइयाँ हैं और हुकूमत किसी भी तरह से इन क़यास आराइयों को ख़त्म करने पर तैयार नहीं है। अगरचे हुकूमत की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट आई है कि जी इस नोटिफिकेशन को इख्तिलाफ़ात से जोड़ना बिल्कुल बेबुनियाद है, लेकिन हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सीनियर लोग वो बाकायदा बबांगे दोहल बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जी इख्तिलाफात हैं। कभी नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है, कभी हुकूमत का, कभी सिविलियन कहकर बताया जा रहा है। और इसमें अब अता तारड़ की भी एंट्री हो गई है और अता तारड़ साहब अपने ही सीनियर के खिलाफ बात करने लग गए हैं, जिनकी वो बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। और आगे से उन सीनियर ने भी अता तारड़ को खरी खरी सुना दी है। हत्ता कि ये बात भी हो रही है कि क्या अता तारड़ को अब एक मुकदमे का सामना हो सकता है, बल्कि कहा जा रहा है कि मुकदमा होना चाहिए। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आगाज करते हैं इस्तीफों से। एक तरफ वुकला अब कह रहे हैं कि हम अब बाहर निकल रहे हैं, दफ्तरों से अब बाहर आने की बारी आ गई है। पंजाब बार काउंसिल जो बड़ी अहम बार है, जिसके हालिया दिनों में कुछ अर्सा पहले इलेक्शंस हुए और तहरीक इंसाफ को उसमें तारीखी फतह मिली, एक अपसेट हुआ, क्योंकि पहले देखा जा रहा है कि हुकूमत के पास काफ़ी इख्तियारात भी हैं, वसाइल भी हैं, तो वुकला में भी उनकी पेनिट्रेशन हो चुकी है उनके ग्रुप्स की। लेकिन अब सिंध बार में भी हमने देखा, कराची बार में भी देखा, लाहौर बार में देखा, और उसके बाद अब पंजाब बार में काफ़ी अपसेट हो रहे हैं। हत्ता कि अब अंदर से अडियाला से पैगाम यह भी आया कि सलमान कुराजा और हामिद खान साहब ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए, जो हाईएस्ट बॉडी है वुकला की। तो वहां पर अब ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की जड़ें कट रही हैं, हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं। यहां वुकला की सतह पर भी हुकूमत वुकला से इसलिए डरती है कि ये एक ऐसा यूं समझे कि हिस्सा है पाकिस्तान का, या एक ऐसी ताकत है कि जो जब निकलें तो फिर इनको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। कानून और आइन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इनमें फिर आपस में इत्तेफाक भी बड़ा ज्यादा हो जाता है। तो उनकी तरफ से भी जनाब अब बातें सामने आ रही हैं। पंजाब बार काउंसिल ने पंजाब भर में सड़क पर इजलास तलब कर लिए हैं और यह भी कहा कि अब पुलिस एहलकारों को आज अहाता अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, पाबंदी लगाई। और फिर यह भी कहा कि पंजाब भर की बार एसोसिएशन सड़क पर जनरल हाउस इजलास मुनक्किद करेंगी। यह बार काउंसिल का ऐलान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी वुकला का कत्ल हो रहा है और कातिलों को पकड़ा नहीं जा रहा। अब वुकला जिस तरह से बाहर आ रहे हैं, तो 27वीं तरमीम पर भी मैंने आपसे अर्ज किया कि कहा गया कि हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ही इस बात पर हुए हैं 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ, और वहां पर सिर्फ इस बात पर जीत गया धड़ा जिसको तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल थी, और वहां कोई प्लॉट, कोई पैसा, कुछ नहीं चल सका। अब जनाब जज जहांजेब बुखारी साहब हैं, उन्होंने 27वीं तरमीम पर एहतजाज करते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। तो पहले ही कई जजेस इस्तीफा दे चुके हैं, अब हायर जुडिशरी के बाद लोअर जुडिशरी की भी बारी आ रही है, वहां से भी इस्तीफे आना शुरू हो गए और बाकायदा बताया जा रहा है 27वीं तरमीम के तहत। अच्छा, काबीना से भी इस्तीफा आ गया है, और मेरा ख्याल है सबसे नौजवान मेंबर शायद यही होंगे काबीना के। पाकिस्तान के वजीर दौलत बराए क्रिप्टो और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये जी, ये भी बड़ा वो चल रहा है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी कि जी बिलाल बिन साकिब को लगाया गया, नौजवान है और क्रिप्टो के लिए बड़ा काम करेंगे। ये काफ़ी आर्टिकल्स या मीडिया में या सोशल डिजिटल मीडिया के जरिए पैगाम देते रहते हैं कि जी ये फ्यूचर है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं सका खातिर खा। और जो माहिर माशियात हैं वो कहते हैं कि ये सब ऐसे ही ढकोसला है, जो कुछ ये कह रहे हैं सुनने में या पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत में इसकी कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। ये भी एक उसी तरह से धोखा कह लें अवामी सतह पर साबित होगा, जिस तरह पहले सुन चुके हैं कि तकदीर बदलने लगी है, बस ये साल, बस ये, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के दौर में वो लोहे के इतने ज़्यादा ज़खायर निकल आए थे, शायद चिन्योट के इलाके से अगर मैं गलत नहीं तो वहाँ से जनाब पता नहीं क्या क्या निकल आया है, और ये बस उसी किस्म का जी अब ये क्रिप्टो से हो जाएगा। और पहले ही बहुत से पैसे लोगों के डूब चुके हैं, और उसमें फिर बड़ा स्कैंडल भी आया, अहम शख्सियत के बेटे का नाम आया, और उसमें डकी भाई के जी उनके प्रमोशन की वजह से उसमें पैसे डूब गए थे। और बस ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्रिप्टो से फिर आगे ये सारा कुछ जुड़ जाता है जी, बेटिंग ऐप्स, फलां ऐप्स। तो ये एक अजीब ही जहान है जिसमें अभी तक कुछ कंक्रीट सामने नहीं आ सका। हुकूमती सतह पर बस ऐलानात हुए, कोशिशों ही, और ये अहम लोगों के बहुत ज़्यादा करीबी भी समझे जाते हैं, रिश्तेदार भी समझे जाते हैं बिलाल,
اور ان کی رسائی طاقتور حلقوں میں بھی سمجھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ جی کابینہ سے استعفیٰ دے چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جہاں تک بات ہے جی عطا تارڑ کی، اس میں فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو عطا تارڑ کے لغو الزامات پر ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے. یہ کیا مذاق کیا ہوا انہوں نے. اب جب ایک وزیر اطلاعات بیٹھ کر یہ کہے گا کہ یہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے وزیر اعلیٰ، اور پھر وہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے، اب اس کے بعد یقین جانیے ٹیلی ویژن پر ثبوت مانگے جا رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. پہلے تو آپ مقدمہ درج کریں، منشیات فروش کو آپ نے وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے، آپ اس کے خلاف مقدمہ کریں. کوئی تفتیش، کوئی مقدمہ، کچھ بھی نہیں، اور آپ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں کہ سب کو بتا رہے ہیں جی ایک اکائی ہے صوبہ، اس کا چیف ایگزیکٹو وہ تو منشیات کا کاروبار کرتا ہے. اور وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، سرکاری ٹی وی پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر جی وہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. کتنا خوفناک الزام ہے کہ خود وزیر اعلیٰ ہو جہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہ منشیات کا کاروبار کر رہا ہے، اور وہ پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ خود دہشت گردی کروا رہا ہے. کتنے دن ہو گئے اس بیان کو، اس کے بعد کون سا مقدمہ ہے، کہاں کارروائی ہوئی ہے، کیا کیا گیا ہے؟ یعنی ان کے بننے سے پہلے یہ الزامات شروع ہو گئے تھے. تو اب اس پر فیصل چودھری کہہ رہے ہیں جی اس پر ان کو کارروائی کرنی چاہیے فوجداری، اگرچہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جو عدالت کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ عجیب تو میں شروع ہو گئی ہے. ابصار عالم صاحب نے جب یہ کہا کہ اختلافات ہیں اور سول اور ملٹری سائیڈ پر کہ جی آپ نے ہماری کمر توڑ دی ہے، وہ کہتے ہیں تم نے تباہی بربادی پھیر دی ہے. اب بلاول کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے پھرتے ہیں صحافیوں سے کہ جی بلاول صاحب کی بھی تقریباً کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ بھی ساری باتیں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اور کیا فرمائشیں پوری کریں. تو اس پر اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کمر آپ کی کس لیے ٹوٹی ہے؟ صدارت کا عہدہ لے کر، چیئرمین سینٹ لے کر، اور گورنرز لے کر، جہاں جہاں آپ کی حکومت نہیں بھی وہاں بھی آپ نے گورنرز لگوائے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ لے کر، یہ سب کچھ لے کر کمر ٹوٹی ہوئی ہے. اور کیا کچھ ابھی آپ کو چاہیے؟ اس کے علاوہ کئی عہدے لیے ہوئے ہیں، تو پھر بھی یا ان عہدوں کی وزن سے آپ کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. تو وہ یہ جی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی فرمائشوں سے کمر ٹوٹ گئی، وہی بات. اچھا، ابصار عالم صاحب نے جب یہ کہا تو اس پر عطا تارڑ نے باقاعدہ رسپانس دیا، اور کہاں پر؟ ایکس پر. اب ساری پریس ریلیزز کہیں نوٹیفیکیشن وہ ایکس پر ہی ہے، سمجھیں یہ اب آفیشیلی یہ ایک میڈیم بن گیا ہے، یہاں پر آ کر آپ بات کر سکتے ہیں. ابصار عالم صاحب بالکل بے بنیاد اور من گھڑت خبر دے رہے ہیں. وزیر اعظم سے کسی بھی چیز کو منسوب کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنے کی زحمت کر لیتے. اتنے سینئر صحافی کو اس طرح کی افواہیں پھیلانا زیب نہیں دیتا، افسوس ہے. یہ عطا تارڑ نے کہا کہ جی یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے بارے میں جو بات کی گئی ہے یہ غلط ہے. اچھا، پی کے ایکٹ لگا دیں پھر ابصار عالم جیسے سینئر صحافی پر. وہ چیئرمین پیمرا بھی رہے ہیں، نون لیگ کے بہت قریب، اور ساری خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں خوش ہیں، نہیں خوش ہیں، میں بات پر قائم ہوں، ابھی تک اختلافات ہیں، نہیں ختم ہوئے. اس پر عطا تارڑ کو ابصار عالم صاحب نے جواب دیا، کاش آپ نے وی لاگ سنا ہوتا تو پتہ چلتا کہ وزیر اعظم کا نہیں، وزیر اعظم کے اختیارات کا ذکر ہے. میری ساکھ پر انگلی اٹھا کر اس طرح ٹویٹ کرنا آپ کو بھی زیب نہیں دیتا. آپ کو بھی یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی. جی ابصار عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ابصار عالم صاحب کہتے ہیں جی کہ معاملہ یہ ہے کہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار رہنا چاہیے، چیف آف ڈیفنس فورسز کس کو تعینات کرنا ہے، آرمی چیف کا کس طرح سے ہے. تو یہ دونوں عہدے کے پاس نہیں ہونے چاہیے. آرمی چیف جو ہوگا وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا. جس طرح پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتا تھا، وہ سارے شمشاد صاحب ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، تو اب وہ تو عہدہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز آ گیا. تو پہلے یہ دونوں عہدے الگ الگ بندے کے پاس ہوتے تھے. آرمی چیف اور ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ہے، جو ایک کہا جائے کہ ایک قانونی آئینی طور پر وہ تمام فورسز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب چیف آف ڈیفنس فورسز اگر آرمی چیف ہے تو وہ ان کے ایکولیٹ ہوگا، اس سے اوپر ہوگا. یہ مسئلہ ہے. پھر یہ کہہ رہی ہے حکومت، ابصار عالم صاحب کا کہنا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور ہو، آرمی چیف اور ہو. اب اگر آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ایک ہی بندہ ہے تو پھر اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں، پھر وہ فیلڈ مارشل بھی ہو. لیکن اگر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز الگ الگ بندہ ہے تو چیف آف ڈیفنس فورسز کا وہی ہوگا جس طرح وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے. وہ پاور تو اس کے پاس اس طرح ہوتی نہیں، اصل چیز تو آرمی چیف ہی ہوتا ہے. تو اب یہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اندر یہ سوچا جا رہا ہے. لیکن اس پر سوال یہ ہے کہ جب آئین میں ترمیم کی اس وقت نہیں سوچی یہ بات کہ علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. اس وقت تو کر ڈالی کہ جو آرمی چیف ہوگا وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا. اب نہیں جی وہ اختیار ہونا چاہیے وزیر اعظم کے پاس، فلاں ہونا چاہیے. تو یہ حکومت نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اس طرح سے ترامیم ہو رہی ہیں، بس صبح اٹھے خیال آیا تو بس ترمیم ٹھوک دو. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. کیا استحکام آنا ہے جب اس کا سب سے اہم قانون ہے اس کے ساتھ ایسے کھیلا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں
کیا بچے کوئی مضمون لکھتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں پسند آیا کاٹ دو دوبارہ لکھ لو, اچھا یہاں غلطی ہوگی, کچھ چھوٹے بچوں کا یہاں کھیل بنایا ہوا ہے. پرائمری اسکول میں بھی اس طرح سے شاید بچے نہیں لکھتے ہوں گے. حکومت نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن میں اختلافات کی وجہ سے تاخیر کی افواہیں مسترد کر دی ہیں. ارے واہ, یہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے یہ خبر ہے جی کہ بے بنیاد ہیں خبریں, گمراہ کن ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے. اور یہ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور کابینہ میں قریبی مشیر ڈاکٹر توقیر شاہ نے دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا اور کچھ سیاسی حلقوں میں زیر گردش ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں کہ حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے. اچھا, تو یہ تو اب سار عالم صاحب کو سمجھائیں, دیگر لوگوں کو سمجھائیں. عاصمہ شیرازی صاحب ابھی کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی خان کی رہائی ہونی چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, یہ سب باتیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ کہ اب ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کریں, فلاں نہ کریں, تو آپ نوٹیفیکیشن کر دیں. وسد صاحب نے صحیح بات کی کہ جی نوٹیفیکیشن ڈیلیڈ از نوٹیفیکیشن ڈینائڈ, کہ ہو ہی نہیں رہا پھر ڈیلے اگر ہے تو. بہرحال زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ آ ہی جائے گا کبھی نہ کبھی, لیکن جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اتنے مسئلے بن رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے اور پولیس کو طلبہ کی گرفتاری سے روک دیا ہے. اب 16 سال کے بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ نائکاپ ایک شناختی کارڈ ان کو مل جائے گا جب تک وہ 18 سال کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے, اور اس پر پھر وہ بائک کا لائسنس بنوا سکتے ہیں. تو اس طرح سوچ کر آگے چلنا چاہیے. وہی حال جو آئین کا کیا ہے وہی اب آرڈیننس کے ذریعے قانون لے آتے ہیں. پکڑ دھکڑ, آج بھی میں دیکھ رہا تھا لائنیں لگی ہوئی ہیں پولیس اسٹیشنز کے باہر. اوف, پتہ نہیں کس کس غریب کی موٹر سائیکل پکڑی ہوئی ہے, رکشے پکڑے ہوئے ہیں, کیا کیا, اور ایک صبح سے وہ خوار ہو رہے ہیں دیہڑی دار بیچارے. جرمانے الگ بھریں گے. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ کرتے اور طریقے سے کرتے, بحث کر کے اسمبلی کے اندر کہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح سوچ سمجھ کر کرتے, تو یہ معاملات نہ ہوتے. پھر اس سے اور عدم استحکام آتا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. لیکن اشتہار بازی میں کارکردگی 100/100 ہے. عوام کے ٹیکس کا اربوں روپیہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کے اشتہارات میں جا رہا ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ خزانہ خالی کرنا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد کے, میں بتا رہا ہوں اسلام آباد اور راولپنڈی کی فضاؤں میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے, کوئی شک نہیں اس میں. ایک نوٹیفیکیشن لے کے, کبھی استعفوں کو لے کر, کبھی ان کی پالیسیز کو لے کر. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب, سینئر موسٹ جج, کہہ رہے ہیں گورنمنٹ پاکستان بھی عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹ رہی ہے. نجی اخبار کے NOC کے لیے ٹیکس ادائیگی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سارے اخبارات اس وقت ڈمی ہیں. جنگ اخبار کی حرکتیں بھی بڑے ڈمی والی ہیں. گورنمنٹ پاکستان بھی عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹ رہی ہے. متعلقہ منسٹری یعنی وزارت خزانہ بھی اس سارے عمل میں ملی ہوئی ہے. سب نے قسم کھائی ہے کہ خزانے کو خالی کرنا ہے. محکمے اس لیے نہیں بنے ہوئے کہ اب لوگوں کا نقصان کرنا ہے. ایک ڈمی اخبار چلا رہا ہے تو اس کو کینسل کر دیں. سارے اخبارات اس وقت ڈمی ہیں. جنگ اخبار کی حرکتیں بھی بڑے ڈمی والی ہیں. گورنمنٹ پاکستان بھی عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹ رہی ہے. نجی اخبار کے NOC کے لیے ٹیکس ادائیگی سے متعلق کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے اخبارات کو دیے گئے اشتہارات سے متعلق ریمارکس. اس طرح اشتہارات دیے جا رہے ہیں اربوں روپے کے, اور پھر جو مرضی ہو اس میں چلوایا جاتا ہے. اس میں اشتہارات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں, اور انہی اخبارات کے جب ٹی وی چینلز ہیں وہاں بھی ہمارے مطلب کی خبریں چلیں. لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے نا جی, یہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے, اور بعض ممالک کے سفراء وہ بھی اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے. تو لاکھ حکومت کہتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ہے, نہیں, یہ ہر طرف ہے, اور اب یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. سفیر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ لے آئیں ملک میں استحکام. اللہ حافظ.